मादे से तवानाई हासिल करना या तवानाई से मादा बनाना ज़र्रों की सूरत में, ये खुसूसी नज़रिए इजाफियत की एक बड़ी हैरान कुन पेशन गोई थी। इसके पीछे सिर्फ ये बुनियाद है कि मोमेंटम एक मुस्तकिल चीज़ होती है, कंजर्व रहती है। और पिछले लेक्चर में हमने ये भी देखा था कि मोमेंटम को किस तरह से डिफाइन करना ज़रूरी है। सिर्फ इस सादा उसूल को जानते हुए हम ये समझ सकते हैं कि एटम बम और एटमी बिजली घर किस तरह से काम करते हैं और इनका जो बुनियादी उसूल है वो क्या है। इस लेक्चर में हम मज़ीद ये देखेंगे कि तवानाई से हम मादा और ज़िद्द मादा, मैटर और एंटी मैटर बना सकते हैं, जिनके बहुत से फ़वाइद हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये अब हस्पतालों में इस्तेमाल होने लगा है दिमाग में ट्यूमर या कैंसर का पता कराने के लिए। लेकिन सबसे पहले आइए हम रिलेटिविस्टिक किनेमैटिक्स पर एक नज़र दोबारा डालते हैं। किनेमैटिक्स यूनानी ज़बान के लफ्ज़ काइनेसिस से माखिज़ किया गया है और काइनेसिस का मतलब है हरकत। गोया कि हम एक ऐसे ज़र्रे की हरकत को समझना चाहेंगे जो रोशनी की रफ्तार के नज़दीक चल रहा हो, रिलेटिविस्टिक हो। पिछले लेक्चर में आपने ये देखा था कि अगर एक आज़ाद ज़र्रा है जिसका मास या कमियत m है, तो उसकी कुल तवानाई ये बनती है गामा m c ताकत 2। गामा से तो आप अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं, ये 1/√1 मनफी v/c ताकत 2 है। गोया कि अगर ये साकिन हो तो v 0 होगा और गामा की कीमत 1 होगी। लेकिन साकिन होने के बावजूद इस ज़र्रे की एनर्जी फिर भी mc² के बराबर है और इसको हम रेस्ट एनर्जी कहते हैं। अब चलिए हम हरकी तवानाई की तरफ आते हैं, और हरकी तवानाई से मतलब वो तवानाई जो सिर्फ उस ज़र्रे की हरकत की वजह से है। तो इसके माने ये कि हम कुल एनर्जी में से वो एनर्जी तफरीक करेंगे जो mc² के बराबर है, यानी कि जो उसकी रेस्ट एनर्जी है। चुनाचे अगर v 0 है, गोया कि गामा अगर 1 है, तो फिर कुल एनर्जी और रेस्ट एनर्जी बराबर होंगे और गामा mc² मनफी mc² बराबर 0 होगा अगर ये खड़ा है। लेकिन अगर ये ज़र्रा रोशनी की रफ्तार से बहुत कम रफ्तार पर हरकत कर रहा हो, तो फिर हम गामा को खोल सकते हैं और गामा उस सूरत में इसके बराबर बनता है 1/1/2 v/c ताकत 2। फिर यहाँ v की 4 ताकतें हैं, इधर 6 और इधर 8 ताकतें वगैरह। ये सब कुछ हम यहाँ से हासिल करते हैं। गामा को यूं लिखा जाए 1/1 मनफी x और इसका स्क्वायर रूट लिया जाए, यानी कि ताकत 1/2। आपने कैलकुलस में पढ़ा है कि इसको हम यूं खोल सकते हैं 1/1/2 x जमा 3/8 x ताकत 2 वगैरह। हाँ, यहाँ पर मनफी अलामत है। जो इससे आगे x की ताकतें आती हैं, यानी कि x ताकत 3, 4 वगैरह, उनको हम छोड़ सकते हैं बशर्ते कि x छोटा हो। और यहाँ पर x को लिया गया है v/c ताकत 2। तो चलिए अब इसको इस्तेमाल करते हुए हम कुल एनर्जी मालूम करते हैं, जो फिर इसके बराबर है। इसको खोलने से ये बनता है रेस्ट एनर्जी, यानी कि mc² और फिर 1/2 m v ताकत 2, और फिर ये दीगर टर्में आती हैं जो निस्बतन छोटी हैं। इसके बाद फिर हम काइनेटिक एनर्जी, हरकी तवानाई मालूम कर सकते हैं इस गामा mc² में से mc² तफरीक करके, और उससे फिर हमें ये मिलता है, जिसको थोड़ा सा साफ करने से तो ये देखिए कि c ताकत 2 और c ताकत 2 आपस में कट गए। यहाँ 1/2 m v ताकत 2 आया, और फिर ये वो तमाम टर्में जिनको हम छोड़ रहे हैं, इसको
ہم نیوٹونین میکینکس میں کائنیٹک انرجی کہتے ہیں، لیکن ریلیٹیوسٹک میکینکس میں اس میں مزید یہ ٹرمیں شامل کرنی ہوں گی، اور یہ چھوٹی اسی صورت میں ہوں گی کہ اگر وی سی سے بہت چھوٹا ہو۔ اب ہم اپنی توجہ ایک آزاد پارٹیکل کے 3 مومنٹم کے اوپر مرکوز کریں گے۔ 3 مومنٹم سے مطلب یہ کہ مومنٹم کے 3 اجزاء ہیں یا 3 کمپوننٹس ہیں، جو ایکس سمت کا ہے پی ایکس، وہ نیوٹن کے حوالے سے ایم وی ایکس بنتا ہے۔ وی ایکس اس ذرے کی رفتار ہے ایکس کی جانب، اور اسی طرح پی وائی ایم وی وائی ہے، اور پی زیڈ ایم وی زیڈ ہے۔ گویا کہ یہ وہ 3 کمپوننٹس ہیں مومنٹم ویکٹر کے۔ لیکن ریلیٹیوٹی میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ مومنٹم کو ہم ایم وی ضرب گاما ڈیفائن کرتے ہیں، اور یہ گاما لگانا ضروری اس لیے ہے کہ جب پارٹیکلز آپس میں ٹکراتے ہیں تو مومنٹم صرف اسی صورت میں کنزرو رہے گا، یعنی کہ قائم رہے گا، اگر یہ گاما بھی اس ڈیفینیشن میں شامل ہو۔ آپ کی میں تھوڑی سی یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں۔ ہم نے 4 مومنٹم کو یوں لکھا تھا، 4 مومنٹم برابر ہے ایم ضرب 4 ویلوسٹی کے، اور 4 ویلوسٹی کے 4 کمپوننٹس ہیں جو گاما سی اور گاما وی کے برابر ہیں۔ یاد رہے کہ 4 ویلوسٹی دراصل ڈی ایکس میو بٹا ڈی ٹاؤ ہے۔ ایکس میو اس ذرے کا 4 ویکٹر ہے جس کے 4 کمپوننٹس ہیں ٹائم اور اسپیس کے، جبکہ ٹاؤ اس ذرے کا پراپر ٹائم ہے، گویا کہ وہ وقت جو اس ذرے کے ساتھ چلنے والی گھڑی دکھاتی ہے۔ پھر آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ ہم نے ایک کانٹرا ویریئنٹ ویکٹر یوں لکھا تھا جس کے 4 اجزاء ہیں پی 0 1 2 3۔ پی 0 اس ذرے کی انرجی بٹا سی کے برابر ہے، جبکہ یہ 3 کمپوننٹس اس ویکٹر کے برابر ہیں۔ یہ وہی پی ہے جو یہاں پر ہے، اور ادھر اس پی کو اس ذرے کی رفتار کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ میں نے پی 1 2 اور 3 لکھا تھا، یہ کو ویریئنٹ کمپوننٹس ہیں، اور پی 1 منفی پی 1 کے برابر ہے، اسی طرح پی 2 منفی پی 2 ہے، اور پی 3 منفی پی 3 ہے، لیکن پی 0 برابر ہے مثبت پی 0 کے۔ مزید آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جب ہم آئنسٹائن سمیشن کنونشن کے تحت پی میو لکھتے ہیں، اس کو ہم نے پی ڈاٹ پی بھی لکھا تھا، یہ 2 4 ویکٹرز کا ڈاٹ پروڈکٹ ہے۔ میو جب 2 بار اس طرح سے لکھا جاتا ہے تو آئنسٹائن سمیشن کنونشن کے مطابق یہ اس کے برابر ہے، پی 0 جمع پی 1 پھر جمع پی 2 اور جمع پی 3 اگر ہم پی 0 کی قیمت اس میں شامل کریں جو ای بٹا سی ہے، تو ادھر ای بٹا سی طاقت 2 آئے گا۔ یہاں پر مثبت علامت ہے اس لیے کہ پی 0 اور پی 0 برابر ہیں، لیکن یہاں پر منفی علامت ہے اس لیے کہ پی 1 منفی پی 1 ہے، جو کہ آپ جانتے ہیں پی ایکس کے برابر ہے۔ اور اگر اس کو ہم کھول کر لکھیں تو یہ بنتا ہے ای طاقت 2 بٹا سی طاقت 2 منفی پی ایکس طاقت 2 جمع پی وائی طاقت 2 جمع پی زیڈ طاقت 2۔ اب چلیے اس ای کی جگہ پر ہم گاما ایم سی اسکوائرڈ لکھتے ہیں۔ اس کو اگر یہاں ڈالا جائے تو یہاں سی کی 2 طاقتیں کٹ جائیں گی، اور یہ بنتا ہے پھر گاما ایم طاقت 2 اور پھر ادھر سی طاقت 2 منفی وی طاقت 2 ہے۔ تو ادھر اگر ہم گاما طاقت 2 کی قیمت لگائیں جو کہ اس کے برابر ہے،
اس کو تھوڑا سا صاف کرنے سے یہ بن جاتا ہے MC طاقت 2۔ تو ادھر سے ہم ایک اہم نتیجہ یہ نکالتے ہیں، یہ اس کے برابر ہے، چنانچہ E طاقت 2 برابر ہے C طاقت 2 P.P۔ یہاں پر یہ 3 ویکٹر ہے، اور پھر اس MC طاقت 2 کو ہمیں C طاقت 2 سے ضرب دینا، چنانچہ ادھر بن گیا M طاقت 2 C طاقت 4۔ اس ایکویشن کا سکوئر روٹ لیا جا سکتا ہے، اور پھر یہاں مثبت اور منفی علامتیں دونوں آ سکتی ہیں، لیکن E کی قیمتیں مثبت ہونی چاہیے، چنانچہ ادھر صرف مثبت علامت ہے۔ ایک دوسرا نتیجہ بھی اس سے نکالا جا سکتا، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا یہ P.P ہے، گویا کہ 2 4 ویکٹرز کا ڈاٹ پروڈکٹ ہے، اور اسی لیے ہم P.P برابر MC طاقت 2 لکھ سکتے ہیں، جس سے M طاقت 2 بنتا ہے P.P بٹا C طاقت 2۔ لیکن یہ P.P 2 4 ویکٹرز کا ڈاٹ پروڈکٹ ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ ایک انویرینٹ ہے یا اسکیلر، جس کا مطلب یہ کہ ہر انرشل فریم میں اس کی قیمت برابر ہوگی، اور یوں ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ماس کی ایک ایسی ڈیفینیشن ہو جو آپ کے حوالہ جاتی فریم پر منحصر نہ ہو۔ لہٰذا ماس کی جو قیمت ایک فریم میں ہے اور جو دوسرے فریم میں ہے وہ دونوں برابر ہیں۔ یہاں پر میں اس بات کا ذکر کرتا چلوں گا کہ ریلیٹیوٹی کے شروع کے دنوں میں کچھ لوگوں کا ماس کے بارے میں ایک ذرا مختلف نقطہ نظر تھا۔ وہ ماس کو اس طرح سے سمجھنا چاہتے تھے گویا کہ یہ گاما M کے برابر ہے، اور گاما M کا ظاہر ہے V کے اوپر انحصار ہے۔ تو اگر آپ E ایکولز گاما MC اسکوائرڈ لکھیں تو M ایک مستقل قیمت رکھتا ہے، لیکن گاما M ظاہر ہے کہ اس کی قیمت ہر فریم میں مختلف ہوگی، اور اس کی قیمت کا انحصار اس کی رفتار کے اوپر ہوگا۔ پھر بھی کچھ لوگ اس کو ماس کہنا پسند کرتے تھے۔ وہ لوگ ماس کو یوں لکھتے تھے اس لیے کہ جیسے جیسے V C کے نزدیک پہنچتا ہے ویسے ویسے گاما M کی قیمت بڑھتی جاتی ہے اور بالآخر لامحدود ہو جاتی ہے۔ اس طرح سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کسی ذرے کو آپ روشنی کی رفتار پر کیوں نہیں پہنچا سکتے، لیکن یہ محض ایک نقطہ نظر ہے، اور چاہے آپ ماس کو صرف M لکھیں یا گاما M لکھیں، آخر میں جو جوابات موصول ہوتے ہیں کسی بھی کیلکولیشن میں وہ بالکل ایک برابر ہوتے ہیں۔ اور اب ایک مثال سے یہ بات واضح ہو جائے گی۔ ہم یہ سوال حل کریں گے، ایک مستقل قوت F کسی ذرے کے اوپر عمل کرتی ہے، اس کا ماس M ہے اور یہ شروع میں کھڑا ہے، ساکن ہے۔ اس ذرے کی کیا رفتار بنے گی جب بہت وقت گزر چکا ہوگا نیوٹونین میکینکس کے مطابق؟ اور پھر یہی سوال حل کرنا ہے ریلیٹیوسٹک میکینکس کے استعمال سے۔ تو چلیے ہم بات یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ مومنٹم بدلتا ہے کسی قوت کے عمل کرنے سے، تو مومنٹم کے بدلنے کی رفتار dp dt F کے برابر ہے، اور یاد رہے کہ F مستقل ہے، وقت کے ساتھ تبدیل نہیں ہوتا۔ نیوٹونین میکینکس میں P کی مقدار ہے mv۔ اب اس کو میں اگر یہاں پر ڈالوں تو یہاں سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ dv dt یعنی کہ رفتار بدلنے کی رفتار برابر ہے F بٹا m کے، اور کیونکہ F بٹا m کا انحصار وقت کے اوپر نہیں ہے تو ہم اس کو آسانی سے حل کر سکتے ہیں۔ یہاں سے اس کا حل یہ نکلا، v بنا F بٹا m t۔
جب ٹی صفر ہوگا تو وی بھی صفر ہوگا، گویا کہ یہ شروع میں کھڑا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ جیسے جیسے ٹی بڑھتا چلا جائے گا، یعنی کہ انفینٹی تک پہنچے گا، ویسے ویسے وی بھی بڑھتا جائے گا، یعنی کہ یہ بھی انفینٹ ہو جائے گا۔ تو نیوٹونین میکینکس میں اس کی آخری رفتار کوئی نہیں ہے، یہ رفتار بس بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اب اسی سوال کو ہم ریلیٹیوٹی کے حوالے سے حل کریں گے۔ فرق صرف یہ ہے کہ یہاں پر مومنٹم بڑھنے کی رفتار ڈی پی بٹا ڈی ٹی ایف ہے، لیکن پی کی قیمت گاما ایم وی ہے، لہذا جب گاما ایم وی ڈالا جائے گا یہاں پر تو اس سے ہمیں گاما وی کے بڑھنے کی رفتار ملتی ہے، اور صرف وی نہیں، گاما وی، یہ برابر ہے ایف بٹا ایم کے، اور اس کا حل بھی یہی ہے، گاما وی برابر ایف بٹا ایم ٹی۔ جب ٹی صفر ہوگا تو ظاہر ہے کہ وی بھی صفر ہوگا۔ اب ہم گاما کی قیمت اس میں ڈالیں گے، اور یہ ایف بٹا ایم ٹی کے برابر ہے۔ اب جیسے جیسے ٹی بڑھتا جائے گا، یعنی کہ انفینٹی پر پہنچے گا، تو اس کو بھی انفینٹی پر پہنچنا ہوگا، لیکن یہ انفینٹی تک یوں پہنچ سکتا ہے کہ وی سی کے قریب ہو جائے۔ جب وی سی کے نزدیک پہنچتا ہے تو یہ صفر کے نزدیک ہو جاتا ہے، اور اسی لیے یہ پھر انفینٹ ہوگا۔ گویا کہ اب ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ ٹی کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ وی سی کے نزدیک پہنچتا ہے، جبکہ نیوٹونین میکینکس میں اس کی رفتار کی کوئی حد نہیں تھی۔ یہ فرق اس گاما کی وجہ سے آتا ہے، اور یہاں سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک ذرے کو ہم روشنی کی رفتار پر کیوں نہیں پہنچا سکتے۔ سن 1905 میں جب آئنسٹائن نے خصوصی نظریہ اضافیت کی بنیاد ڈالی تھی، تو اس وقت یہ بات واضح ہو گئی کہ مادے کو توانائی میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، اور اس کے چند ہی سال بعد دنیا کا پہلا ایٹم بم بنایا گیا۔ ایٹم بم کی طاقت نیوکلیر فشن سے آتی ہے۔ فشن کسی ایٹم کے مرکز کے ٹوٹنے کو کہتے ہیں۔ تو یہاں پر یورینیم 235 کا مرکز ہے، جس کا مطلب یہ کہ پروٹونز اور نیوٹرونز کی کل تعداد 235 بنتی ہے۔ یہاں پروٹون یہ سرخ گولے ہیں، جبکہ نیوٹرون یہ سبز گولے دکھائے گئے۔ جب ایک نیوٹرون کسی یورینیم کے نیوکلیس سے ٹکراتا ہے تو یہ نیوکلیس ٹوٹ جاتا ہے، اس کے مختلف ٹکڑے باہر نکل آتے ہیں، اور چند نیوٹرونز بھی اس میں شامل ہوتے ہیں۔ ان ٹکڑوں میں اور نیوٹرونز میں بہت سی حرکی توانائی ہوتی ہے۔ ایٹمی بجلی گھروں کے پیچھے بھی یہی اصول کار فرما ہے۔ اب فرض کیجئے کہ کوئی بھاری نیوکلیس ہے جس کا ماس ایم ہے، کیپٹل ایم، اور یہ فرض کریں کہ یہ صرف 2 حصوں میں ٹوٹتا ہے۔ یہ بھی فرض کریں کہ ان دونوں حصوں کا ماس برابر ہے۔ واضح ہے کہ اگر اس کی رفتار یو ہے تو اس کی رفتار بھی یو ہوگی، لیکن اس طرف۔ اب ہم مومنٹم کنزرویشن کا اطلاق اس کے اوپر کریں گے۔ مومنٹم کنزرویشن ایک بنیادی اصول ہے جس کا یہ کہنا ہے کہ ابتدا میں جتنا مومنٹم تھا، فور مومنٹم، اتنا ہی فور مومنٹم بعد میں رہے گا۔ گویا کہ پی میو انیشل اور پی میو فائنل برابر ہیں، اور یہاں میو کی قیمتیں 0، 1، 2 اور 3 ہو سکتی ہیں۔ 1، 2 اور 3 سے ہمیں کوئی غرض نہیں۔ واضح ہے کہ اس کا 3 مومنٹم اور اس کا 3 مومنٹم، ان کی مقداریں برابر ہیں، لیکن یہ مخالف جانب ہے، لہذا اس مومنٹم اور اس مومنٹم کی جمع 0 ہے۔
जिस तरह से इसका 3 मोमेंटम इब्तदा में 0 था। लेकिन चलिए अब हम म्यू बराबर 0 का हिसाब लगाते हैं। म्यू बराबर 0 का मतलब ये कि इसकी एनर्जी देखी जाए जो कि सिर्फ रेस्ट एनर्जी के बराबर है जो mc² है। अब क्योंकि ये टुकड़ा तेजी से हरकत कर रहा है इसलिए इसकी एनर्जी गामा mc² होगी और इसी तरह इसकी भी उतनी ही होगी। लिहाजा यहां से फिर हम ये मालूम करते हैं कि गामा की कीमत बनी m/2m। अब हम इन निकलने वाले टुकड़ों की हरकी तवानाई काइनेटिक एनर्जी मालूम करेंगे जो कि कुल तवानाई 2 गामा mc² मनफी रेस्ट एनर्जी जो 2 mc² के बराबर है। और अब गामा की अगर कीमत यहां से यहां डाली जाए तो इससे फिर यह बनता है m-2m c ताकत 2। वाज़ेह है कि m को 2m से बड़ा होना होगा, यानी कि मादे की कुछ मिक़दार तवानाई में तब्दील हो गई। अगर ये m 2m के बराबर हो या उससे कम हो तो फिर ये टूटने का अमल मुमकिन नहीं होगा। अब चूंकि C की कीमत बहुत बड़ी है इसीलिए इसकी मिक़दार काफ़ी होगी, लेकिन कितनी है और इस तवानाई का हम हिसाब कैसे लगाएं, ये जानने के लिए हमें सबसे पहले एनर्जी की इकाई की बात करनी होगी। न्यूक्लियर फिजिक्स और पार्टिकल फिजिक्स में हम आमतौर पर तवानाई की पैमाइश इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में करते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब यहां से जाहिर होता है। फर्ज कीजिए कि ये 1 वोल्ट की बैटरी है और इसको 2 प्लेटों के साथ जोड़ा गया है, एक ये मनफी प्लेट के साथ और ये मुस्बत प्लेट। अगर इस मनफी प्लेट से एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा जाए तो ये मुस्बत प्लेट की तरफ दौड़ेगा और जब इसके बिल्कुल नज़दीक पहुंचेगा तो इसकी हरकी तवानाई की मिक़दार 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगी। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतने जूल्स के बराबर है। हमें किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की भी ज़रूरत पड़ती है और 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट 10 ताकत 3 यानी कि 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के बराबर है, जबकि 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 10 ताकत 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। 1 GeV या 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 10 ताकत 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और 1 TeV 1 टेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता और ये 10 ताकत 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अगर किसी एक जर्रे की तवानाई 1 टेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर हो तो इसका मतलब ये कि इसके पास बहुत ज्यादा तवानाई है। ये एक पार्टिकल एक्सेलरेटर है जिसका एक्सेलरेटर रिंग ज़ेरे ज़मीन है और जो स्विट्ज़रलैंड और फ्रांस दोनों के नीचे से गुजरता है। इसमें जो प्रोटॉन्स हरकत करते हैं उनकी तवानाई 7 TeV के लगभग है और दुनिया में ये सबसे बड़ा एक्सेलरेटर है और जो प्रोटॉन्स इस तवानाई लेकर हरकत करते हैं ये दुनिया के सबसे ज़्यादा तवानाई रखने वाले ज़र्रों में शुमार होते हैं। यहाँ प्रोटॉन्स का एक धारा इस तरफ जाता है और दूसरा धारा मुखालिफ सिम्त में चलता है, तो इनके टकराने से बहुत से ज़र्रे बनते हैं जिनमें मशहूर ज़माना हिग्स बोसॉन भी शामिल है। अब क्योंकि एक ज़र्रे की रेस्ट एनर्जी E mc² के बराबर है तो उसका मतलब ये कि हम m को E के हवाले से लिख सकते हैं और अगर m को यूं लिखा जाए m बराबर E/c ताकत 2 तो ये इकाई बनती है मास के लिए। लिहाजा हम बुनियादी ज़र्रों के मास की पैमाइश इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटा c ताकत 2 की इकाई से करते हैं। चलिए अब हम उन ज़र्रों को देखते हैं जो कुदरत में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले फोटॉन
یا روشنی کے ذرے کی بات کی جائے، اس کا ماس 0 ہے۔ یہ 0 کیوں ہے یہ میں ثابت کروں گا تھوڑی دیر بعد۔ اس کے بعد نیوٹرینو آتا ہے، اور نیوٹرینو کی 3 قسمیں ہیں۔ یہ بہت ہی ہلکا ذرہ ہے، یہاں تک کہ ہم اس کا ماس ابھی تک صحیح طرح سے معلوم نہیں کر سکے ہیں، لیکن یہ تقریباً 1.3 الیکٹران وولٹ بٹا سی اسکوائرڈ کے لگ بھگ ہے۔ اس کے بعد الیکٹران آتا ہے، اور اس کا ماس 0.511 MeV بٹا سی طاقت 2 ہے، یعنی کہ تقریباً آدھا MeV بٹا سی طاقت 2۔ پروٹون اس سے تقریباً 2000 گنا بھاری ہے۔ اس کا ماس 938.8 MeV بٹا سی طاقت 2 ہے۔ نیوٹران اس سے تھوڑا سا زیادہ بھاری ہے، تقریباً 2 MeV بٹا سی اسکوائرڈ بھاری ہے، لیکن یہ دیکھیں کہ ان کا ماس تقریباً برابر ہے، صرف 2 MeV کا فرق ہے۔ قدرت میں جو سب سے بھاری ذرہ پایا گیا ہے وہ ٹاپ کوارک ہے، اور اس کا ماس 170 GeV بٹا سی طاقت 2 ہے، یعنی کہ یہ پروٹون اور نیوٹران سے کچھ 200 گنا زیادہ بھاری ہے۔ اب چلیے ہم فشن کی بات پر واپس آتے ہیں۔ ایک بڑا نیوکلیس ہے جو 2 چھوٹے نیوکلیائی میں ٹوٹتا ہے، یہ بڑا ایم ہے اور یہ چھوٹا ایم ہے۔ یہ ہم نے معلوم کیا تھا کہ جو توانائی خارج ہوتی ہے اس بڑے نیوکلیس کے ٹوٹنے سے وہ M-2 سی طاقت 2 ہے۔ اب یہ دیکھا گیا کہ جب یورینیم ٹوٹتا ہے تو وہ 2 میں بھی ٹوٹ سکتا ہے، 3 میں، 4 میں، لیکن عام طور پر جو توانائی خارج ہوتی ہے اس کی مقدار تقریباً 200 MeV ہے۔ لیکن اب یہ سوچئے کہ اگر 1 کلو گرام لیا جائے یورینیم 235 کا، تو اس میں یورینیم کے ایٹمز کی تعداد تقریباً 10 طاقت 24 بنتی ہے، یعنی کہ 10 اور اس کے بعد 24 صفر آتے ہیں۔ اگر ہر فشن سے آپ کو 200 MeV ملتے ہیں تو جب یہ 1 کلو گرام فشن ہوتا ہے مکمل طور پر، تو جو کل توانائی خارج ہوتی ہے وہ ایٹمز کی تعداد ضرب 200 MeV کے برابر بنتی ہے، اور ان دونوں کو اگر آپ ضرب دیں تو یہ تقریباً 5 ضرب 10 طاقت 26 MeV بن جاتا ہے۔ اس کو آپ جولز میں تبدیل کریں تو یہ اتنے جول بنتے ہیں۔ اس کا مقابلہ اب ہم اس کے ساتھ کریں گے۔ اگر 2000 ٹن تیل کے جلائے جائیں تو تقریباً اتنی ہی توانائی حاصل ہوگی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب مادے کو توانائی میں تبدیل کیا جاتا ہے تو کتنی زیادہ توانائی اس سے حاصل ہو سکتی ہے، اور اس سارے کمال کے پیچھے یہ بات ہے کہ اس ماس کو سی طاقت 2 سے ضرب دینا پڑتا ہے۔ اگر ایک ایٹم بم کو کھول کے دیکھا جائے تو اس کے بیچ میں ایک بس چھوٹا سا گولا ہے۔ اس گولے کا وزن تقریباً 25 کلو گرام ہے، اور یہ ایک چکوترے جتنا ہوتا ہے، لیکن یہ ایک پورے شہر کو برباد کر سکتا ہے۔ یہ ایک افسوسناک حقیقت ہے کہ انسان نے اپنی ہی تباہی کا سامان بھی تیار کیا ہے۔ اب ہم روشنی کی حقیقت پر غور کریں گے اور یہ جاننا چاہیں گے کہ روشنی کے لیے انرجی اور مومنٹم کا آپس میں کیا تعلق بنتا ہے۔ اس سوال کے جواب کے لیے ہمیں ریلیٹیوٹی سے کچھ آگے نکلنا پڑے گا۔ سن 1900 میں جرمنی کے سائنسدان ماکس پلانک نے یہ تجویز دی تھی کہ روشنی دراصل چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں سفر کرتی ہے۔ اس چھوٹی ٹکڑی کو کوانٹم کہتے ہیں، اور اس کی جمع کو کوانٹا۔ کوانٹم میکینکس کی بنیاد اسی بات سے ڈلی تھی۔ روشنی کے کوانٹم کو فوٹون کہا جاتا ہے۔ یہ روشنی کا
چھوٹے سے چھوٹا ذرہ ہے۔ اب اس بات کی تصدیق ہو چکی ہے کہ دراصل روشنی فوٹونز پر مشتمل ہے۔ ظاہر ہے کہ روشنی کا ہر فوٹون روشنی کی رفتار c پر ہی سفر کرتا ہے۔ پلانک نے مزید یہ کہا کہ اس فوٹون کی انرجی E برابر ہے h نیو کے۔ h کوئی سا کانسٹنٹ ہے، اب ہم اس کو پلانکس کانسٹنٹ کے نام سے جانتے ہیں، اور نیو اس فوٹون کی فریکوینسی ہے، اس روشنی کی فریکوینسی ہے۔ تو اس کی تصویر کچھ یوں بنتی ہے، یہ ایک فوٹون ہے جو اس طرف حرکت کر رہا ہے، ظاہر ہے کہ روشنی کی رفتار سے چل رہا ہے، اس کی کچھ انرجی ہے اور اس کا کچھ مومنٹم بھی ہے۔ فرض کیجئے کہ یہ ایک ٹریکٹر ہے اور یہ ایک گاڑی ہے، اس ٹریکٹر کے ہیڈ لائٹ سے روشنی نکلتی ہے، یہ روشنی اربوں کھربوں فوٹونز پر مشتمل ہے، اور ہر فوٹون پھر آگے جا کر اس گاڑی سے ٹکراتا ہے، تو اس گاڑی پر ایک قوت عمل کرتی ہے۔ ہاں، یہ قوت اتنی کم ہے کہ ہم محسوس نہیں کر سکتے، لیکن اگر یہ گاڑی نہیں، یہ الیکٹران ہوتا تو الیکٹران کو بڑا دھچکا لگتا۔ ان فوٹون سے نہ صرف توانائی یہاں سے یہاں تک پہنچائی جاتی ہے، لیکن مومنٹم بھی پہنچایا جاتا ہے، اور اس گاڑی کے اوپر اس لیے ایک قوت عمل کرتی ہے۔ جس روشنی کی فریکوینسی زیادہ ہوتی ہے اس کی انرجی بھی اسی حساب سے زیادہ ہوتی ہے، تو نیلے رنگ کی روشنی میں زیادہ انرجی ہے بنسبت سرخ رنگ کی روشنی کے۔ اب کچھ دیر پہلے آپ نے یہ دیکھا تھا P برابر ہے گاما ایم وی کے، لیکن فوٹون کے لیے یہ بالکل بیکار ایکویشن ہے۔ یہاں دیکھیں، گاما برابر ہے 1/√1 منفی رفتار کی 2 طاقت بٹا c کی 2 طاقت، لیکن روشنی کی رفتار تو خود c ہے، لہٰذا یہ 1-1 بن گیا، گویا کہ گاما انفینٹی ہے۔ لیکن ہمیں پتہ ہے کہ کسی مومنٹم کی مقدار انفینٹ تو نہیں ہو سکتی، چنانچہ یہاں سے ہم یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ m 0 ہونا چاہیے۔ اگر m 0 نہ ہو تو گاما انفینٹ ہے، اور پھر یہاں پر آپ کو انفینٹی ملے گی، جبکہ مومنٹم کا فائنائٹ ہونا ضروری ہے۔ چنانچہ ایک ہی صورت بنتی ہے، یعنی کہ m کو 0 ہونا چاہیے۔ اب چلیے ہم اس ایکویشن کی طرف لوٹتے ہیں، اور یہاں پر اگر ہم نے m کو 0 کر دیا روشنی کے لیے، تو ادھر سے یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ کسی بھی فوٹون کی انرجی اور اس کے مومنٹم میں تعلق اس ایکویشن سے بنتا ہے، یعنی کہ E برابر ہے CP کے۔ یہ انرجی اور میگنیٹیوڈ آف مومنٹم کا تعلق بنتا ہے۔ اگر E کی قیمت یہاں سے ڈالی جائے E = h نیو، تو پھر یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی فوٹون کی فریکوینسی نیو ہو تو پھر اس کے مومنٹم کا میگنیٹیوڈ یہ ہوگا P برابر h نیو بٹا c، اور انرجی اور مومنٹم کا تعلق تو یہاں پر لکھا ہوا ہے۔ آخر میں ہم ایک ایسی مثال پر غور کریں گے جس کا تعلق طب اور صحت کے میدان سے ہے۔ اس کو پوزیٹرون الیکٹران ٹوموگرافی کہا جاتا ہے، اور یہ ایک انتہائی حیران کن چیز ہے، کیونکہ اس سے ہم انسان کے دماغ کے بیچ میں پہنچ سکتے ہیں اور یہ جان سکتے ہیں کہ وہاں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اس کا بنیادی تعلق ریلیٹیوٹی کے ساتھ یوں بنتا ہے کہ الیکٹران اور اس کا اینٹی الیکٹران یا ضد الیکٹران آپس میں ٹکراتے ہیں، اور ٹکرانے کے بعد یہ فوٹونز میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ایک فوٹون یوں نکل جاتا ہے اور دوسرا یوں نکلتا ہے۔ یہ دریافت تقریباً 100 سال پرانی ہے کہ ہر ذرے کا
ایک الٹ یا ضد ذرہ ہوتا ہے جس کو اینٹی پارٹیکل کہتے ہیں. جب پارٹیکل اور اینٹی پارٹیکل آپس میں مل جاتے ہیں یا ٹکراتے ہیں تو یہ ایک دوسرے کو فنا کرتے ہیں اور صرف توانائی رہ جاتی ہے. یہ توانائی فوٹونز کی صورت میں نکل سکتی ہے. مریض کو کوئی ایسا ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹ کھلایا جاتا ہے جس سے پوزیٹرونز خارج ہوتے ہیں اور پھر یہ پوزیٹرونز کسی نزدیکی الیکٹران سے ٹکرا کر گاما ریز میں تبدیل ہو جاتے ہیں. یہاں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک گاما رے اس جگہ پہنچا اور دوسرا گاما رے ادھر. ان دو جگہوں سے بجلی کا کرنٹ پھر اس کوئنسیڈنس پروسیسنگ یونٹ میں جاتا ہے جو یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کیا یہ دو فوٹونز الیکٹران اور پوزیٹران کے ٹکرانے کی وجہ سے پیدا ہوئے یا کسی اور وجہ سے. پھر یہاں سے جو سگنل نکلتا ہے اس کو کمپیوٹر میں ڈالا جاتا ہے اور پھر بالآخر یہ ایک تصویر کی شکل میں ہمارے سامنے آتی ہے. اس کو امیج ریکنسٹرکشن کہتے ہیں. اس طریقے سے ہم دماغ کے اندر دیکھ سکتے ہیں اور یہ جان سکتے ہیں کہ کوئی شخص کچھ دیکھ رہا ہے یا کچھ سن رہا ہے یا کچھ سوچ رہا ہے یا یاد کر رہا ہے یا کوئی دوسرا کام کر رہا ہے. لہٰذا اس طریقے سے ہم کسی دماغ کے اندر جا کر یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں کیا کچھ ہو رہا ہے. یہ ایک اور مثال ہے. یہ ایک نارمل شخص کا دماغ ہے. یہ وہی دماغ ہے لیکن کوکین کھانے کے بعد. کوکین ایک نشاور شے ہے. اب چلیے ہم اس کی فزکس کو بہتر سمجھنا چاہیں گے. یہ ایک الیکٹران ہے اور یہ اینٹی الیکٹران یا پوزیٹران. یہ پوزیٹران کسی نیوکلیس میں سے خارج ہوا تھا اور اب یہ دو ذرے آپس میں ٹکراتے ہیں جس کے بعد دو فوٹونز بنتے ہیں اور پھر انہیں ڈیٹیکٹر میں پکڑا جاتا ہے. اب چلیے ہم اس کی فزکس کو سمجھتے ہیں. ابتدا میں الیکٹران کی انرجی mc² تھی. اب میں نے اس کے ساتھ گاما اس لیے نہیں لگایا ہے کہ یہ الیکٹران بہت آہستہ حرکت کرتا ہے روشنی کی رفتار سے کافی کم رفتار پہ. لہٰذا اس گاما کی قیمت 1 ہے. پوزیٹران کا ماس اور الیکٹران کا ماس برابر ہے. چنانچہ جو کل انرجی بنتی ہے وہ mc² جمع mc² ہے اور یہ 2mc² کے برابر ہے. اب ٹکرانے کے بعد جو انرجی کی مقدار بنتی ہے وہ ان دو گاما ریز کی انرجی کے برابر ہے. تو اگر ہر گاما رے یا گاما فوٹون کی انرجی ای گاما لکھی جائے تو 2e گاما برابر ہے 2mc² کے, جس کا مطلب یہ کہ ہر فوٹون کی انرجی گاما رے فوٹون کی انرجی mc² ہوگی جو کہ 0.511 MeV ہے یا 511 کلو الیکٹران وولٹ ہے اور ان فوٹونز کو پھر یہاں پکڑا جاتا ہے. اب یہاں پر ایک فوٹون اگر اس طرف نکلتا ہے تو دوسرا مخالف سمت میں نکلتا ہے, اس لیے کہ شروع میں 3 مومنٹم 0 تھا اور بعد میں بھی 3 مومنٹم 0 رہے گا. اس لیکچر میں نے قوت یعنی فورس کا ضرور ذکر تو کیا لیکن اس کی نوعیت کے اوپر اب تک ہماری بات نہیں ہوئی. اگلے لیکچر میں ہم ایک خاص قسم کی قوت کے اوپر غور کریں گے, برقی اور مقناطیسی قوت, جو مختلف چارج ذرات کے اوپر عمل کرتے ہیں.